अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अख्तर रज़ा एडवोकेट। तारीख़ हमेशा इबरत के लिए होती है। तारीख़ से कौमें एक सबक लेती हैं और जो कौमें सबक लेती हैं वो कामयाब हो जाती हैं, और जो लोग तारीख़ से सबक नहीं लेते वो हमेशा नामुराद रहते हैं, वही गलतियाँ करते हैं, दोहराते हैं, और फिर एक नई तारीख़ दोहराई जाती है, एक नई तारीख़ रकम हो जाती है, और वही कुलिया की तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है कि मस्ताक आज हमारे मुल्क में जो सूरत हाल है उसको अगर हम तारीख़ के आईने में देखें तो हमारे लिए बहुत से सबक हैं अगर हम हासिल करना चाहें तो। देखिए, हमारी और अमेरिका की तारीख़ हमेशा एक दूसरे से इंटरलिंक करती है। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है आपने देखा होगा कि हमारे पहले दिन से ही अमेरिका से तल्लुकात उस्तवार हो गए थे, और तब से लेके आज तक हम मुख्तलिफ़ फेज़ से गुज़रते रहे, और अमेरिका जिस तरह से हमारे साथ सलूक करता रहा वो हमारे सामने है। आज हम जिस मकाम पर पहुँचे हैं वहाँ पर क्यों ना हम तजिया करें कि हम जिस मकाम पर पहुँच चुके हैं वहाँ पहुँचने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना अब ज़रूरी है, क्योंकि अगर अब भी हमने ख्याल न रखा तो तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। देखिए, अमेरिका की तारीख़ ये है कि अमेरिका जिसका भी दोस्त बना है और जिसका भी अलाई रहा है, उस मुल्क के साथ, उस कौम के साथ अमेरिका ने हमेशा धोखा किया है, उसको हमेशा सबक सिखाया है, उसको हमेशा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका ने हमेशा अपने दोस्तों के साथ वो काम किया है जो आप दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग, वो कौमें और वो मुल्क अमेरिका की दस्तरस से हमेशा बच जाते रहे हैं जो उसके दुश्मन थे। मसलन अब अमेरिका जो है उसका मुखालिफ ईरान है, तो बराह रास्त अमेरिका उसको हिट नहीं कर सका, उसके लिए जुर्रत नहीं कर सका। रशिया है, चाइना है, और बहुत से ममालिक हैं जो अगरचे बड़े ममालिक नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद अमेरिका से इख्तलाफ करते हैं, उससे मुखालिफ हैं, लेकिन वो अमेरिकी दस्तरस से बाहर हैं, उसकी दस्त बुर्द से बच गए हैं। लेकिन जिसने भी अमेरिका से तल्लुक़ जोड़ा है वो अमेरिका के अताब से नहीं बच सका। अगर हम तारीख़ में झांकें तो जिस तरह फ़िलिपीन है और चिली है, इसी तरीके से और हमारे इस्लामी मालिक हैं जिनके हम हालात ज़्यादा जानते हैं ममालिक की, हम उनको डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि चिली, कंबोडिया और ऐसे कई ममालिक हैं जिनको शायद हमारे अहलियान वतन ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन एक बात है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर ईरान के अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हम अमेरिका की फ्रंट लाइन इत्तेहादी के तौर पर सामने आए, और इस तरीके से अमेरिका ने हमारे ही घर के अंदर हम पर ही ड्रोन हमले किए। इससे पहले भी अमेरिका की एक तारीख़ यही मौजूद थी कि जब उसने वियतनाम में हमला किया था और वहाँ उसको शिकस्त होने लगी तो उसने हट के कंबोडिया पर हमला कर दिया, जो उसका हमारी तरह दोस्त था, अलाई था, और उसको तबाह बर्बाद कर दिया। और जब ये तारीख़ अपने आप को दोहराने लगी और हमने अमेरिका को बेसिस दिए और उसको तामन पेश किया तो ये डर मौजूद था, और वही हुआ जिसका ख़दशा था। अमेरिका ने हमारे साथ वही हाल किया। अमेरिका ने चिली में और फ़िलिपीन में भी यही हाल किया। लेकिन सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको यूँ दे देता हूँ कि
موجودہ ایران سے پہلے شاہ ایران رضا شاہ پہلوی جو تھا وہ امریکہ کا بہت تعلق دار تھا، اور اس کا یوں سمجھا جاتا تھا کہ وہ گورنر امریکہ ہے، یعنی امریکہ کی خواہش کو وہ خوش ہو کے پورا کرتا تھا۔ اس نے امریکہ کی خواہش پر اور اس کے حکم پر بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے ملک کے اندر، ایک مسلمان اکثریتی ملک کے اندر، ایک مغربی تہذیب و تمدن کی یلغار کر دی، یہاں برہنہ پن کو عام کیا۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی میں بھی مغربی طریقہ رائج کیا، اور ایون کہ یونیورسٹیوں میں تو شراب بھی آپ کو وہاں پر موقع پہ موجود مل جاتی تھی، اور حتیٰ کہ ایک ایسا بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ 2 جنرل تھے، ان کے بیٹے جو تھے وہ ہم جن پرستی میں مبتلا تھے، اور ان کی شادی ہوئی۔ رضا شاہ پہلوی نے خود اس میں شرکت کی۔ رضا شاہ پہلوی امریکی غلامی میں اس حد تک گر گیا، اور پھر کیا ہوا کہ جب آخر اس ملک کے مسلمان عوام کب تک برداشت کرتے اس ذلت کو، جہاں پر ایک انقلاب برپا ہوا، احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا جو 3 سال تک چلتا رہا، اور آخرکار یہاں سے رضا شاہ پہلوی کو بھاگنا پڑا۔ اب جب یہاں سے وہ طیارے پر بیٹھا تو اس کا خیال تھا کہ امریکہ اس کی حفاظت کرے گا، اسے پروٹوکول دے گا، اسے عزت دے گا، کیونکہ اس نے ہمیشہ امریکہ کی غلامی اور اس کی محبت میں سب کچھ کیا جو وہ کر گزرتا تھا۔ لیکن کیا ہوا، وہ کئی ملکوں میں بھٹکتا رہا، لیکن امریکہ نے اس کو اپنے ملک میں اترنے کے لیے جگہ تک نہ دی، اور حتیٰ کہ اس کے اثاثے تک مجبر کر دیے۔ آخر انور سادات مصر کے صدر نے اس پر ترس کھا کر اس کو پناہ دی، اور اس کے بعد صرف اس کی تیسری بیوی صرف رہ گئی، اور وہ اسی حالت میں رضا شاہ موت کو گلے لگا بیٹھا، اور اسی جہاں پر وہ اس کی رہائش تھی وہیں اس کو دفن کیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور تاریخ آپ سامنے ہے، پڑھ سکتے ہیں کہ غلاموں کو اور امریکہ کے ایجنٹوں کو خود امریکہ نے ہی برباد کیا، تباہ کیا۔ پہلے ان سے کام لیے، جب اس کو استعمال کر لیا، پھر اس کے بعد اس کو ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک عراق تھا۔ عراق کے صدر 1990 تک غالباً یا اس سے پہلے، میں اگر تاریخ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، تو صدر صدام حسین سے بہت اچھا تعلق تھا، امریکہ کا بہت قریبی تعلق تھا، حتیٰ کہ ایران کے خلاف امریکہ صدام حسین صاحب کو استعمال کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ جنگ جو تھی ایران اور عراق جنگ 8 سال تک چلتی رہی، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے دونوں طرف سے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر خود امریکہ نے کویت پر حملہ کے لیے عراق کو اکسایا، اور پھر خود صدام حسین صاحب کے ساتھ جو حشر کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ہمارے سیاستدان تاریخ کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہے، انہوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، یہ وقتی فائدے اور وقتی اقتدار کو دیکھتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ تاریخ معاف نہیں کرتی، نہ تاریخ معاف کرتی ہے، نہ وقت معاف کرتا ہے، اور نہ ہی غلاموں اور غداروں کو قوم معاف کرتی ہے، اور نہ ہی اس دنیا کے بعد اگلی دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرے گا۔ امریکہ کا ایک فارمولہ ہے کہ استعمال کرو، خریدو، استعمال کرو، اور اس کے بعد استعمال کر کے پھینک دو۔ یہ امریکہ کی ایک ڈپلومیسی ہے، ایک سفارت کاری ہے، امریکہ ہمیشہ یہی کرتا ہے۔ آج آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ امریکی صدر میرا دوست ہے۔ اگر آپ کا دوست ہے
تو پھر آپ کا دوست اس ملک کے ساتھ، معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو آئیے نا اپنے دوست کو کہیں کہ آپ کی معیشت کو ٹھیک کر دے، اپنے دوست سے کہیں کہ آئی ایم ایف سے آپ کو نرم شرائط میں قرضہ لے کے دے دے، اپنے دوست سے کہیں کہ فیٹف سے ہمارا نام نکلوا دے، اپنے دوست سے کہیں، اگر آپ کا دوست ہے تو اسے کہیں کشمیر جو ہے ہمارا، اس کا مسئلہ حل کروا دیں۔ اگر آپ دوست ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ امریکہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اگر وہ چاہے تو وہ کر سکتا ہے، ان مسائل کا حل نکال سکتا ہے۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب، آپ نے بھی تاریخ کو نظر انداز کیا ہے کہ آپ دوست نہیں ہیں، آپ دوست نما غلام ہیں، اور صرف آپ کو امریکہ نے استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ اس کے کسی کام کے نہیں رہیں گے تو آپ کی حیثیت اور آپ کی حالت بھی ان جیسوں جیسی ہوگی۔ تاریخ نے کبھی بھی غلاموں کو، کبھی بھی غداروں کو، اور کبھی بھی اپنے لوگوں سے غداری کرنے والوں کو، بے وفائی کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا۔ دیکھیے، میں اگر یہ کہوں کہ خلافت، ہماری جو خلافت عثمانیہ سے پہلے خلافت تھی، بنو امیہ کے بعد خلافت عباسیہ، اس کا آخری جو شاہ تھا، خلیفہ تھا، اس کے ساتھ منگولوں نے کیا دردناک سلوک کیا، کس وجہ سے کیا کہ اس وقت کی عوام جو تھی ان کی حالت زار کیا تھی، اور آپ نے دولت کے انبار لگا رکھے تھے، لیکن عوام جو تھی، جو لوگ تھے، وہ مسائل کا شکار تھے، ان مسائل پر تو آپ توجہ نہیں دیتے تھے، لیکن دولت کے خزانے بھرتے جا رہے تھے۔ اور غداروں کے ساتھ بھی منگولوں نے یہی کیا کہ اگر تم اپنی قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہو تو ہمارے ساتھ کب مخلص رہو گے؟ تم ہمارے وفادار کب رہو گے؟ اگر ہم سے بڑا کوئی طاقتور آ گیا، طالع ازمہ آ گیا، تو تم پھر بک جاؤ گے، پھر تم ہمیں بھی بیچ دو گے۔ اسی لیے جو یہ آقا ہوتے ہیں، یہ جانتے ہوتے ہیں کہ جو غلام ہے اس کا انجام کیا ہے، اور ہمیشہ غلاموں، غداروں کا انجام یہی ہوتا ہے، جو اپنوں سے وفا نہیں کر سکتے۔ اس ملک نے آپ کو عزت دی، نام دیا، دولت دی، اقتدار دیا، دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں رکھ دی، اس ملک نے سب کچھ آپ کو دیا ہے، لیکن آپ گیت کس کے گاتے ہیں؟ لیکن آپ غلامی کس کے کرتے ہیں؟ حالانکہ یہاں کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر کامیاب کیا، آپ کو اپنا سر کا تاج بنایا، لیکن پھر بھی آپ غلامی امریکہ کے قائل ہیں۔ حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے لوگوں کی خدمت کریں، اپنے لوگوں کی غلامی کرنی ہے تو اپنے لوگوں کی کریں، کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ اپنے لوگوں کا شکریہ ادا کریں، ان کی خدمت کریں اور عزت اور مقام پائیں۔ غلاموں کو کبھی، اور استعمار کے ایجنٹوں کو کبھی عزت نہیں ملی۔ امریکہ کی تاریخ سے سبق حاصل کریں کہ امریکہ نے ہمیشہ استعمال کیا، اپنے دوستی کا نام دے کر ہمیشہ لوگوں کو استعمال کیا، اور پھر ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے، آپ دوبارہ سوچیں اور اپنے آپ کو تاریخ کے بدنما داغ سے بچائیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔